अस्सलाम वालेकुम। हम और आप पॉडकास्ट में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, दीन और सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम सियासत से दीन को निकाल दें या दीन में से हम निकाल दें मामलात को, तो ये एक ऐसी मिसाल हो जाएगी कि जैसे जो दरख्त की टहनी होती है उस पर अगर पत्ते ना हो तो वो सूखी हुई होगी। और डेफिनेटली हम जब अपने दीन की बात करते हैं तो मगरबी ममालिक में हम ये चीज़ ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, हम अपने इस्लामी शआयर का जिस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पर हमारी जो एक पूरा सियासी मंजरनामा है उस सूरत हाल में भी ये काफ़ी मददगार भी साबित होता है। तो आज मेरे मेहमान भी ऐसे ही हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ना सिर्फ जो उनकी जिम्मेदारियां रहीं इस हवाले से जो मैंने जिक्र किया, आप अभी पहचान जाएंगे कि कौन है मेरे साथ, हम उनसे वो भी बात करेंगे, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना, ये भी उनसे बात होगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला के मुशीर हैं बराए मज़हबी उमूर, ज़कात और अश्र, फ़याज़ अली भुट्ट साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अल्लाह का करम। अच्छा, क्योंकि मैं हर मेहमान से सवाल करती हूँ जी कि आपने क्या सोचा कि आपको पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करनी थी, आप कब और कैसे, ये क्यों हुआ पीपल्स पार्टी में आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं थर्ड जनरेशन में चल रहा हूँ पीपल पार्टी में। 77 में मेरे चचा भुट्टो साहब के साथ होते थे। ओके, मेरे अच्छा। अब्बू एमपीए बने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दादू के थे। अब्बू की डेथ के बाद मैं 2008 से मैं बन रहा हूँ, हमारे थर्ड जनरेशन है पीपल पार्टी के साथ। तो आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों चूज किया? क्योंकि आपके बाप दादा थे या फिर आपको कोई ऐसी इंस्पिरेशन नजर आई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारे चचा की मोहब्बत थी, तो बाबा बीबी के साथ, बेनज़ीर साहबा के साथ रहे और हम बीबी के साथ भी 2008 में थे, मगर सडनली वो बेचारी चली गई। तो अब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं, हमारे चेयरमैन हैं, वो हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं और हम उसके वर्क करें। तो फ़याज़ अली भुट्ट साहब, अभी आप मुशीर रहे वज़ीर आला के और बड़े आम ओहदे पर है, मज़हबी उमूर, ज़कात, अश्र, कैसा मामला रहा? कभी किसी मामलात पर कोई इख्तलाफात भी हुए या आपने कोई मशवरे भी दिए, ख़ास तौर पर अगर मैं आपकी वजारत की बात करूँ तो? बिल्कुल। सीएम साहब हमारे कुलीग भी थे, हमारे सीनियर भी हैं थे और बड़े हमें एडवाइस भी करते थे और रिलीजियस अफेयर मुझे दिया। मैंने तो सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा सही रिलीजियस अफेयर किसी सीनियर बंदे को दें। अच्छा, आपको लगा था कि आप वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? मैं समझा, देखे ना। अच्छा। मैंने कहा मुझे कोई फील की नहीं। बहरहाल मैंने 2 साल रिलीजियस अफेयर में काम किया। एक दफ़ा रबीउल अव्वल की मीटिंग थी जो मेरे तशहीद थे, अहले सुन्नत के उलमा थे, उन्होंने बैठ के सीएम साहब की तारीफ की कि आपका मशीर हमसे कोऑर्डिनेशन करता है, हमारे काम करता है। मेरे बहुत खुशी हुई, सब उलमा ने मेरी तारीफ की सीएम से। अच्छा। और हर मसले में सीएम साहब को ऑन बोर्ड करते थे, सीएम साहब हमारी हेल्प आउट करते थे। रिलीजियस देखें मैटर ऐसा है, सेंसिटिव है। रबीउल अव्वल में आए तो अहले सुन्नत की सुननी पड़ती है, अहले तशय्युह वालों के मुहर्रम आए तो अहले तशय्युह की होती है। बहरहाल हमारी सीएम साहब की, हमारी पार्टी की यही होती है कि सब मजहब को लेके चलना है, कोई अच्छा बुरा कोई नहीं है, सब हमारे लिए अच्छे हैं, सबको लेके चलना है, सबको मोहब्बत प्यार से, सबको हमारे जब हुकूमत में होते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है सबको शामिल लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मेरे पास रिलीजियस रहा, सबके साथ अच्छे से सलूक किया, अच्छे से। क्योंकि आप बड़े अहम मनसब पे फाइज रहे, आपके दौर में कहा जाता है कि ज़कात ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए आपने बड़ा काम किया। या किसी ज़कात कार्ड का इजरा भी किया था आपने? हाँ जी, बिल्कुल। साल में हम 8,000 हर जो मुस्तकीन है उनको मिलते थे, मगर पहले साल में 8,000 सही। हर 2 महीने के बाद 1,000 मिलता था, फिर मिला के 2,000 ईद के मिलते थे, 8,000 हो जाते थे। और मेरे से आने से पहले क्या था कि बायोमेट्रिक नहीं होती थी। मुझे सीएम साहब ने असाइनमेंट दी ज़कात की, फिर आते ही 1,10,000 की हमारा सिंध बैंक से मुआहिदा हुआ कि भाई बायोमेट्रिक करनी है। फिर हमने इसको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो मुस्तकीन को पहले नहीं पहुंच रही थी मुझसे ना। फिर सीएम साहब की एडवाइस पे उस पे अमल किया, फिर सिंध बैंक से मीटिंग्स की, नादरा वालों से मीटिंग्स की, फिर तकरीबन 2 साल लग गए इसमें, अभी जाके सारे वो कार्ड बन गए। तो आप ये कहेंगे शफाफ तरीके से हुआ, बाकायदा बायोमेट्रिक के जरिए। 1,10,000 वो पिन मुझे भी नहीं देंगे, वो पिन चेयरमैन को भी नहीं देंगे, सिंध बैंक वाले डायरेक्ट जिसको कार्ड होगा एटीएम का उसको पिन डायरेक्ट हेल्पलाइन पे दे देंगे। तो ये जैसे अभी हुकूमत नहीं है पीपल्स पार्टी की, तब भी वो ज़कात का मामला चलता रहेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं। ये हमने इतना ट्रांसपेरेंट किया है कि इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। और जो भी मुस्तकीन है उनको कार्ड मिलेगा। अभी ये मेरे ख्याल में जब मैं मेरे वज़ारत से निकला हूँ तो 88,000 मैंने कर लिए थे, बाकी थे 22,000। तो 22,000 मेरे ख्याल में अभी हो जाएंगे। और इतना ट्रांसपेरेंट ये है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन
جو ہمارے زکوٰۃ کے ہوتے تھے پہلے تھوڑا اس میں مسئلے ہوتے تھے, اب ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی کچھ نہیں کر سکتا, ڈائریکٹ سینٹرل زکوٰۃ والوں سے آئے گا سندھ بینک سے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں چلے گا. اچھا, جیسے اب لوگ تو ایڈ ہوتے رہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے ایڈ ہوں گے؟ جو نئے لوگ زکوٰۃ مستحقین ہوں گے اس کا کوئی طریقہ کار بنایا آپ نے؟ بالکل, وہ اس کا اب طریقہ کار یہ ہے کہ یونین سطح پہ وہ یا ہم سندھی میں کہتے ہیں دے جی اندر ہوتا ہے دے میں وہ چیئرمین ہوتے ہیں, وہ نامینیٹ کر کے ڈسٹرکٹ چیئرمین کو دیتے ہیں, ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس جاتا ہے, پھر یہ زکوٰۃ سندھ زکوٰۃ کونسل کے پاس, پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے کہیں یہ امپلائی تو نہیں, کہیں اس کو سیلری تو نہیں مل رہی ہے. اچھا, پھر دیکھیں گے کہ اگر میاں ہے تو اس کی بیوی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. ہاں, یہ چیکنگ ہوتی ہے. اگر بیوی ہے تو میاں اس کا کہیں سرونٹ تو نہیں ہے, پبلک گورنمنٹ سرونٹ. اگر میاں ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے, بیوی میاں اس کے دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے, ورنہ کوئی پراپر ایک نظام ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟ ہاں بالکل, وہ چیک کرتے ہیں ہم. گورنمنٹ سرونٹ اگر ہے, اگر کوئی فائنینشلی دوسری سپورٹ ہے تو اس کو نہیں ملتی. یہ پیورلی ان مستحقین کا ہے زکوٰۃ والوں کا. چلیں, یہ تو بڑا زبردست کام کیا آپ نے فیاض صاحب. میں نے بڑا کام کیا. اچھا, بڑی اہم ذمہ داری آپ کو ملی, بڑے ایک سینسیٹیو منصب پہ آپ فائز رہے, جس طرح بھی آپ نے خود بھی کہا. ہمارے ملک میں نا جعلی پیروں کا, جادو ٹونے کا یہ بڑا ایک ہے. جعلی پیروں کے ہاتھوں عورتیں زیادتی کا بھی شکار بنی, اور یہ واقعات بھی ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے آپ نے کچھ کام کیا اپنی وزارت میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں, میرے انڈر میں یہ نہیں آتا تھا, یہ پولیس کا کام ہے جعلی پیروں کا اگر کوئی کمپلین کرے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جعلی پیر ہے جو لگائے بیٹھے ہیں, خاص کر کے ہماری لیڈیز ہیں, ان کی بڑا عقیدہ ہوتا ہے. جی جی, ان کو وہ لوٹتے بھی رہتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, زیورات بھی لیتے ہیں, کام بھی نہیں کرتے ہیں. زیادہ تر عقیدہ میں نے لیڈیز میں دیکھا ہے. مگر ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں تھا. اگر کہیں پہ بھی ہوگا تو وہ پولیس کا ہوگا. میں ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ بھائی یہ سارا, جب انسان میں عقل آ جائے, علم آ جاتا ہے, عقل آ جاتا ہے, نہیں چیزیں جہالت ختم ہو جاتی ہے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ سب کو یہ علم اور عقل آ جائے. ہاں, یہ تو خیر جہالت ختم ہو جائے. اویئرنیس سے تو آئے گی, لیکن کم از کم کاروائیاں جب ہوتی ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا روک تھام ہوتی ہے. ظاہر ہے ان کا بھی کوئی, میں کہتا ہوں کوئی لک ہے, ایسے تو کوئی ان کو پیسے دیتا ہی نہیں ہے, پیسے دے کے لاکھوں بٹورتے پھرتے ہیں. ہاں بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا فیاض صاحب, آپ ظاہر سندھ میں رہے, آپ کا خود دادو مہر جہاں سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ بڑی بھاری اکثریت سے جیتتے آئے. جس طرح آپ نے کہا 2008 سے آپ باقاعدہ جو ہوتا ہے پریکٹیکل پولیٹکس میں آپ آ گئے تھے, تو پھر اس کے بعد جو سفر چلا آپ کا, تو کس طریقے سے آپ نے اپنے مخالفین کو یا اپنے جو سامنے جو بندہ تھا اس کو شکست دی؟ کیا کیا آپ نے اپنے حلقوں کے؟ میرے سامنے جو ہوتے تھے وہ فیڈرل منسٹر بھی ہوتے تھے, سی ایم بھی ہوتے تھے, میرے اپنے حلقے کے ہیں. اچھا, میں نام تو کہہ نہیں لوں گا, میں چھوٹا سا ورکر ہوں پیپل پارٹی کا, اور میرا کوئی ذاتی ووٹ بینک نہیں ہے, میں پیپل پارٹی کے حساب سے آتا ہوں. لیکن آپ نے دیکھا اپنے حلقے کے عوام کو کچھ تو دیا بس ان کو ٹچ میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ وہ نیچے بھی بیٹھ جاتا ہوں, اوپر بھی بیٹھ جاتا ہوں, ان کے ساتھ 24 گھنٹے رابطے میں رہتا ہوں. میرا عوام ٹو عوام رابطہ رابطہ رہتا ہے. میرے پاس نہیں ہے, فون آئیں گے میں فون اٹھاؤں گا, اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. ایز اے منسٹر بھی لوگوں کے ساتھ کسی آفس میں چل کے چلا جاؤں گا. میں بھائی ہوں تو پارٹی کی وجہ سے, فقیر بندہ ہوں, کو رئیس پیر میر نہیں ہوں میں, بس اسی وجہ سے مجھے چیئرمین لائک کرتا ہے, مجھے آصف صاحب لائک کرتا ہے, ادی لائک کرتی ہے کہ بھائی ہمارا ورکر ہے. تو وہ لوگ بھی اسی لیے پسند لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ بھائی وہ جن کو ووٹ دیے وہ وزیر بنے تھے تو بات نہیں کرتے تھے, یہ بیچارہ اس کو سنا کے بھی آتے ہیں پھر بھی بیچارہ سنتا ہے. اور آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں, میں فقیر بنا ہوں, ایسا ہی رہوں گا. اچھا, ابھی بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال رہی آپ کے علاقے میں جب سیلابی صورتحال ہوئی, اور سب سے زیادہ آپ کا شہر متاثر ہوا اس میں, تو آپ نے کس طریقے سے وہاں پر کام کیا اپنے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں 2022 میں جو فلڈ آیا تھا یہ سپر فلڈ تھا جی. اس کی 3 طرح سے آپ کو فلڈ تھا. ایک وہ تھا آسمان سے آ رہا تھا پانی, اسکائی سے, دوسرا ریور رہا بالکل, اور تیسرا تھا ہمارا جو بلوچستان سے پانی آ رہا تھا, ہل ٹورنٹ سے بالکل, یا بلوچستان. 3 طریقے سے میں نے تینوں دیکھے ہیں, کیونکہ میرا تحصیل جو میڑ ہے اس میں ایک کچو ایریا بھی لگتا ہے جہاں سے ریور چلتا ہے, کاچھو ایریا, کاچھو کہتے ہیں جس کو ہیل ٹورنٹ آتا ہے جہاں سے بلوچستان سے, وہیں سے بھی وہ لگتا ہے. تو میں نے بہت پانی دیکھا, 9 سے 10 فٹ دیکھا تھا. اچھا, یہ میں نے 2010 میں بھی آیا تھا فلڈ میرے حلقے میں, میں نے اللہ نے بچایا, ہم نے مل کے وہی رنگ بند کہتے ہیں سندھی میں اس کو, کہ وہ سارے 12 کلومیٹر کے سارے میڑ میں وہ رنگ بند کر کے بند کیا تھا. اسی طرح ہی 2022 کس طرح کرتے ہیں رنگ؟ مشین ہوتی ہیں ہماری, اچھا, بڑے ہوتے ہیں یہ جو اسکیپٹرز ہوتے ہیں,
تو وہ ہائر کرتے ہیں, پھر ہم اچھا وہ سے مٹی ڈال کے پھر وہ کرتے ہیں, پھر وہ مین پاور ہوتا ہے, دیوار کھڑی کرتے ہیں, دیوار کھڑی کرتے ہیں, پھر مین پاور ہوتا ہے, ہمارے لوگ ہوتے ہیں والنٹرلی آئے میرے پاس, اچھا میرے میئر کے لوگ جو جنہوں نے ہمت دکھائی. میں ایک دن تھا کہ 3-4 وہ پڑ گئے نا شگاف, تو میری حالت رونے والی تھی. پھر جو لوگوں کا جذبہ دکھا نا, میں نے کہا اللہ سے مدد کر رہا ہے. اب میں نے کہا اب میں نہیں ڈوبے گا, میں نے عزم کر لیا کہ بھائی آج کے بعد نہیں ڈوبے گا. پھر 2 دن لگاتار محنت کی, قسم سے ہمارے اللہ نے عزت رکھی اور ہمیں دعائیں کام آئی اور بے شک. اور ابھی کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ ابھی دیکھیں میری کین شاہ تحصیل ساری ڈوب گئی. اچھا دادو دلے کا تحصیل کین شاہ سارا ڈوب گیا, میڑ میرا آدھا حلقہ ڈوب گیا, اچھا اور جو ہی ڈوب گیا. 7 سٹی کے علاوہ تو باقی ڈوب گیا تھا. یہ پانی نکلنا یہیں سے اس کا نیچرل وے ہے. مگر ابھی چیئرمین صاحب نے جو ابھی یہ پیپلز ہاؤسنگ سیل ہے, اس میں 50,000 گھر مجھے میڑ کے لیے دیے. اچھا صرف میڑ کے لیے 50,000 گھر, 50,000 کین شاہ کے لیے دیے. تو وہ کس طرح سے دیے جا رہے ہیں؟ وہ ورلڈ بینک سے انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے, این جی اوز ہائر کی ہوئی ہیں, این جی اوز بنا کے دے رہی ہیں ہر گھر کو, عورتوں کو خصوصاً وہ سندیں دی ہیں. اچھا میں سندیں خود چیئرمین صاحب کے بیان, تو وہ ابھی کچھ تعمیرات شروع ہو گئی؟ تعمیرات ہو رہی ہے. وہ این جی اوز کر رہا ہے, اس میں کوئی پیپل پارٹی کا کوئی نہیں ہے. 3 لیک کے اندر وہ گھر بنے گا. اور چیئرمین صاحب نے اچھا کام یہ کیا کہ پیپلز ہاؤسنگ سیل کے تھرو ایک وہ سند کہتے ہیں جیسے سیل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں کراچی میں, وہ ان کو خواتین کو دیے گے. خواتین کا گھر ہے, یہ مردوں کا نہیں. تو یعنی کہ وہ جائیداد ان کے نام ہو جائے؟ ہاں یہ عورتوں کی ہوگی. یہ چیئرمین صاحب نے کام کیا ہے. 50,000 گھر وہ خواتین. یہ 50,000 جو گھر بن رہے ہیں آپ کے محل میں, اس کو کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے بن جائیں گے. 2-3 مہینے 50,000 گھر بنیں گے؟ یہ تو میرے 50,000 ایک تحصیل کا ہے. جی دوسرے کین شاہ کے وہ 1 لاکھ بنا, ایک ایم این اے میں 1 لاکھ آ گیا. اور دادو جو تحصیل ہے اس میں 18,000 ہیں, جو ہی تحصیل میں 38,000 ہیں, ملا کے 1,56,000 ہو گئے گھر ہمارے. 1,56,000 دادو میں ہیں. ہاں. اور یہ آپ کتنے مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں این جی اوز والے جو ہینڈس والے ہیں یا جو بنا رہے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 مہینے. ابھی ہم سندیں ہم نے چیئرمین صاحب کے بیاہ ہم نے وہ ان کو دی, عورتوں کو بڑی خوشی ہو رہی تھی. انہوں نے انٹرویو بھی دیے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی وہ کہہ رہے تھے وہ والا اپنا این جی اوز والے کہ 2 یا 3 مہینے میں ان کو دے دیں گے, کیونکہ پیسے ورلڈ بینک کے آ جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے این جی او کو ہائر کیا ہوا, این جی اوز بنا کے دے گی. اس میں نہ سندھ گورنمنٹ کا لینا دینا, نہ پیپل پارٹی کا لینا دینا. چلیں تو بڑا اچھا ہے. اچھا کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے ریئب میں کام کیا. اس ٹائم میڈیکل لوگوں کو دی, ان کو راشن پہنچائے, بڑا اچھا کام کیا. اچھا یہ جو ہم اکثر خبریں سنتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں کہ راشن پہنچانے میں بڑی کرپشن ہو گئی, لوگوں کو راشن نہیں ملا, لوگوں کو امداد نہیں ملی, امداد پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھ لی جو پوری دنیا کی طرف سے آئی, یہ کیا معاملات ہوتے ہیں فیاض صاحب؟ دیکھیں میں نے یہ بات دیکھی, ہم نے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تو میں خود دادو کا انچارج تھا, میں نے پوری کوشش کی. یہ جو آئے دن دادو میں آ رہے تھے, مختلف ورلڈ کے وہ آ رہے تھے, دنیا بھر کی این جی اوز آ رہی تھی. دیکھیں دیا کچھ بھی نہیں, نہیں دیا ہے. فوٹو سے ایون اینجلینا آئی تھی, دادو آئی چلی گئی, دیا کچھ بھی نہیں. وہ پتہ نہیں کون سے این جی اوز آ رہی تھی, یونیسیف سے آئی تھی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا یونیسیف والوں نے. ہمیں تو دادو میں کچھ نہیں ملا ہے, پیپل پارٹی نے دیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے. وہ تو یو این سے بھی ہیں, یو این سے آیا ہوگا. مگر میں کہتا ہوں جو این جی اوز آئے کچھ نہیں دیا انہوں نے, پیپل پارٹی نے دیا ہے. چلو کسی کو نہیں ملا ہوگا شکایت. یہ صرف دورے تھے, آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیا ہے. آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں فیاض صاحب. میں کہہ رہا ہوں نہیں دیا کچھ بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے, چاہے وہ یو این کی ہو, نہیں یونائٹڈ نیشن میں اتنا ہوا کہ چیئرمین صاحب جب گیا تھا تو انہوں نے وہ سارے کنٹریز سے ملا کے جو پیسے دینے تھے پاکستان کو, یونائٹڈ جنرل سیکرٹری بیچارے نے کام کیا. مگر وہ جو دوسری این جی اوز آئی تھی نا, آئے دن دادو میں صرف دورے تھے, وہ دورے تھے. یونائٹڈ کے جو نیشن کا جنرل سیکرٹری تھا اس نے دیے. اچھا. وہ چیئرمین صاحب جو ہمارے فارن منسٹر تھے اس ٹائم, تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن بلایا تھا, اس کو دیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں باقی جو این جی اوز آئیں, چاہے وہ یو این کی طرف سے اینجلینا جولی بھی آئیں, بس وہ آئیں اور وزٹ کر کے چلی گئی, تصاویر بنی. ہاں تصاویر بنی نکل گئی اور وہ میڈیا کو دی گئی. ہاں سوائے یونائٹڈ جنرل سیکرٹری کے جو انہوں نے مانا دنیا کے بھائی پاکستان کے جو دوسرے ممالک ہیں تجربے کر رہے ہیں, وہ کتنا غریب ملک پاکستان کو پڑ رہا ہے, جو چیئرمین صاحب نے
ہمارا کیس جو پلیڈ کیا وہاں پہ تو اس کو وہ ملا. پھر یہ جو امداد کا ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ دنیا بھر سے امداد آئی, پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی نہیں, سندھ حکومت ساری امداد کھا گئی. نہیں ہم نے دیا ہے پیپل تو پارٹی. آپ تو ایک نئی خبر دے رہے ہیں نا ہمیں, ری ایپ کی تھرو, آپ تو کہہ رہے ہیں آئی نہیں. یونائٹڈ نیشن والوں نے دی, انہوں نے پیسوں کے حساب سے. یہ جو انجلینا جولی تھے یا پتہ نہیں کون کون آ رہے تھے دادو, انہوں نے کچھ نہیں دیا. باقی انہوں نے دیا, اپنا سندھ گورنمنٹ نے دیا, راشن دیا, ٹینٹس دیے, ہم نے بہت کیا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بہت چیزیں. ہاں دبئی والوں نے دیا, یو اے والوں نے دیا, قطر والوں نے دیا, انہوں نے دیے. اچھا معاف کیجیے گا, ابھی تو آپ ظاہر ہے مذہبی امور کے وزیر رہے اور اس میں آپ مشیر رہے, لیکن آپ پبلک ہیلتھ کے منسٹر بھی رہے. پبلک ہیلتھ کر رہا ہوں. ہاں, تو اس میں آپ کی کیا کاوشیں تھیں, کیا کیا کام دیکھیں پبلک ہیلتھ وہ اہم شعبہ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں. کراچی جیسے کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہے, کراچی سے ہٹ کے سارے سندھ کو وہ ڈیل کرتا ہے ایز اے واٹر سپلائی, ایز اے ڈرینیج. میں نے کوشش کی, جیسے لاڑکانہ ہے, لاڑکانہ میں ڈرینیج ایشو تھا, اپنا سکر میں ڈرینیج ایشو تھا, اس پہ کام کیا. میں اس کا بھی 2 سال رہا ہوں پبلک ہیلتھ لاسٹ ٹائم. پہلے اسپورٹ کا تھا, پھر وہ پبلک ہیلتھ کا سی ایم صاحب نے مجھے دیا 2013 میں. جیسے سائیں مراد شاہ بنا تو میں اس کے ساتھ آیا. واٹر فلٹر پلانٹ دیا اپنا نواب شاہ میں, اچھا بڑا اس میں تھا 60 کروڑ کا منصوبہ تھا, ابھی چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن یہ پانی ٹنڈو جار میں واٹر فلٹر پلانٹ تھا, وہ تھا سندھ بھر میں بھی اور کراچی میں بھی. ہم یہ پانی کے مسائل دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں, خیر آپ کا تو اس سے اتنا تعلق نہیں ہے, جہاں پر ایک غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا بڑا کام ہے, ٹینکر مافیا کا راج ہے. پھر ہم سندھ کے بھی کئی علاقوں میں سنتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ گندا پانی پینے مجبور ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس پر آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ دیکھیں میری تحصیل ہے, آدھے سے زیادہ واقعی میٹھا پانی میری تحصیل تحصیل میں نہیں ہے. میں نے بہت سی واٹر سپلائی اسکیم, آدھی تحصیل میں پانی نہیں ہے, آدھے میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح ہماری کافی سندھ میں ایسے تحصیل بھی ہیں جہاں پینے کا پانی واقعی نہیں ہے. وہاں میں نے کوشش کی, سی ایم صاحب اس ٹائم قائم علی شاہ تھے, پھر سے مراد علی شاہ تھے, کافی اپنا ولیجز میں, سٹیز میں ہم نے واٹر سپلائی پانی ان کو سپلائی جاری رکھی. ابھی بھی اس کے بعد جو ابھی منسٹر جو بنے تھے سائیں ناصر شاہ کے پاس, ابھی اس نے بھی کام کیا. کام کرنے کی ضرورت ہے. تجاویز کیا دی آپ نے اس میں رہتے ہوئے, کیا تجاویز تھی؟ تجاویز یہ دی کہ جہاں جہاں پہ پانی نہیں ہے ہمیں پانی پہنچانا ہے لوگوں کا, یہ ان کا بیسک ایشو ہے, ظاہر ہے بیسک رائٹ ہے. کوشش کریں کہ ہر گاؤں میں پانی پہنچے. میں نے کیا, اس کے بعد جو منسٹر آ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم آپ کی کچھ ذاتی زندگی پہ ہی بات کریں گے, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے حساس واقعات ہیں, بلکہ میں کہوں دل خراش واقعات ہیں جو ہمارے ملک میں ہوئے, کیونکہ آپ کا تعلق ہے اس منسٹری سے, تو آپ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بات کروں گی یہ رانی پور میں جو پیر کی حویلی میں معصوم بچی پر نہ صرف تشدد ہوا بلکہ اس کا قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی بچیاں جن کو باندیاں بنا کے رکھا گیا تھا ان کو وہاں سے بازیاب کرایا گیا. اس بچی کے میڈیکل رپورٹ سے یہ بات ثابت ہوئی فاطمہ کی کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا, اس پہ اتنا تشدد کیا گیا, اس کو اس کی استری کمر پہ رکھ کے اس کو جلایا گیا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ جس طرح کی حیوان ہمارے معاشرے میں ہیں جو پیروں کے نام پر, بلکہ میں کہتی ہوں ان کا نام بدنام کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بحیثیت ایک مسلمان اس کی مذمت کرتا ہوں, ایک بحیثیت پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے میں مذمت کرتا ہوں. ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور دیکھیں بہینڈ دا جج وہ باہر ہیں ابھی, وہ اسد شاہ پتہ نہیں کیا نام ہے, جی پیر اسد شاہ, ڈی این اے کروایا ہے. اگر وہ ہو گیا, جو بھی اس میں ملوث ہوگا, ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے مگر ہم اس کو اپیل کریں گے گورنمنٹ کو کہ بھائی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے واقعات پھر نہ ہو. لیکن نہیں فیاض صاحب, یہ ایک واقعہ نہیں, ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ آتا ہے تو پھر 2-3 واقعات سامنے آ جاتے ہیں. چاہے جہالت تو دیکھیں نا, میں نے آپ کو یہ رضوانہ کیس جو سول جج کی اہلیہ کی تشدد سے بچی ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہے, چاہے وہ لاہور کا واقعہ ہو یا یہ سندھ کا واقعہ ہو یا اس سے جڑے کتنے ہی واقعات. دیکھیں قصور میں ہوا تھا لاہور میں 4 سال پہلے. دیکھیں ایسے درندے انسان ہیں, یہ میں تو کہتا ہوں یہ انسان نہیں ہے, درندے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں, اس کی کیا بیسک وجہ ہے؟ کیا یہ واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں روز؟ بڑھ کیوں رہے کہ وہ میں کہتا ہوں ذہنی طور یہ ہے وہ کہ جہالت ہے, ذہنی طور معذور ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سزائیں نہ ہونا, ان کو سزا ہونا چاہیے؟ میرے دیکھا وہ قصور والے واقعے میں آپ نے دیکھا اس کو سزا آئی تھی, ایک ہی شخص کو لٹکایا گیا پھانسی پر. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا یہ واقعات بڑھتے رہے, بجائے کم ہونے کے یہ بڑھنا شروع ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر ڈی این اے میں اس کا میچ ہو گیا نا, اس کو سرعام
یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ میرا مطالبہ سریعام دیا جائے. وہ 10 سال بچی ہے ہماری, چھوٹی بچیوں کی طرح ہے ہمارے. اور آپ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی اہم مشیر رہے, اتنی اہم وزارت پہ رہے, خاص طور پہ ریلیجیس افیئر کے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر عام چوک پہ پھانسی پہ لٹکایا جائے؟ بالکل. اگر ڈی این اے میچ ہو, اسد شاہ انوال ہے یا کوئی بھی اس کا انوال ہے, اس کی ایون اگر بیوی نے ہیلپ کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. پتہ نہیں جج صاحب کون سی دیں گے, مگر جو مین کلپریٹ ہے اپنا اسد شاہ, ان کو سر عام لٹکایا جائے. میں ایز اے مسلمان کہہ رہا ہوں خود, یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری اپنی بیٹیاں ہیں. 9 سال کی بچی تھی, 9 سال بچی ہے, وہ 6 سال قصور والی تھی. قصور کیا ہے ان کا بیچاریاں؟ یہ پھول ہے ہمارے گھر میں, بھلی غریب ہو کہ امیر ہو, یہ گھر میں پھول ہوتے ہیں. ایک المیہ ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے کہ غریب لوگ اپنی بچیوں کو دوسروں گھروں میں کام کرنے بھیجتے ہیں کہ چلو وہ کچھ پیسے کما لیں گے. ہمارے پاکستان دیکھیں نا, غربت کے لحاظ سے پتہ نہیں نیچے, اور اب تو مزید بڑھ رہی ہے, مزید بڑھ رہی ہے. تو یہ ہونا ہے, مگر ہمارا فرض ہے کہ ان پھولوں کی ہم عزت کریں. فیض صاحب, آپ پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے اگلی بار پیپلز پارٹی پھر حکومت بناتی ہے انشاءاللہ, اور آپ بھی کسی اہم وزارت پر فائز ہوتے ہیں, تو ایسے کون سے قوانین آپ لائیں گے کہ چائلڈ لیبر, چھوٹے بچوں سے کام لینا, یہ ختم کروایا جائے معاشرے میں؟ میرے خیال میں اس پہ ہمارے قانون سازی کی ہوئی تھی, ہماری منسٹری تھی, قوانین تو موجود ہیں, قوانین موجود ہے, پر اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ کس طریقے سے کروایا جائے گا؟ آپ کی تجاویز کیا ہیں اس پر؟ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میرے خیال میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں اندر آتا تھا. پہلے ہماری وہ ایک ایم پی تھی, چیئرمین تھی, پھر وہ ساجد جو کیوں بنا تھا. تو اس میں عمل کرانا چاہیے, چائلڈ لیبر پہ بین ہونا چاہیے. میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں. اور یہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آئی تو آپ اس پر کام کریں گے؟ اس میں بالکل کام کریں گے. اور آپ یہ چیئرمین صاحب ہمارے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرے گا, اس طرح کے ہوتے ہیں نا, تو اور زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور یقیناً ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں اقتدار میں تو آپ اس پر کام ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ کریں. ایک اور ہمارے ملک کا ایک بڑا ہی کیا کہنا چاہیے کہ ایک خراب مسخ چہرہ ہے کہ کچھ پاگل لوگ کھڑے ہو کر ہمارے دین کا, مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. اب ثانیہ جڑا والا کی بات کرنا چاہیے کرتے ہیں. ہاں, تو وہ جو واقعہ ہوا جس نے پوری جگ میں ہماری جگہ سائی بھی ہوئی, لیکن ہمیں تکلیف ہوئی کہ چاہے وہ اقلیتیں ہیں, اقلیتوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہی ملک کا حصہ ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات جو کچھ ذہنی پاگل لوگ کرتے ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے جھنڈے میں ہم نے وائٹ کلر کا ان کو اقلیتوں کا وہ کرتا ہے کہ بھائی ہم اقلیتوں کو تحفظ دیا ہوا ہے. اگر ایک کرسچن نے کیا تو اس کی سزا پوری کمیونٹی کو نہیں دینی چاہیے. بالکل, ہندو ہوں, کرسچن ہوں, ہمارے سب بھائی ہیں. بالکل, دیکھیں پاکستانی ہیں, اور سب پرچم کے ساتھ وائٹ لگا ہی ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ہماری پارٹی کا منشور ہوتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ حقوق دو. یہ ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے مسلمان, ہمارے بھائی ہیں, بڑی اقلیت میں. ہمارے ہاں ان کی نوکریاں الگ رکھی ہوئی ہیں اور کوٹا ان کی الگ رکھی ہوئی ہے اقلیتوں کی. سو یہ غلط بات ہے. رہی بات کہ بھائی ایک بندے نے کیا ہے, چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ پولیس میں جائیں, قاضی کے پاس جائیں, کورٹ میں جائیں, اس کا نہ کہ اس کو قانون کو ہاتھ میں لے لیں. اس کی جو اپنا ساری کمیونٹی کو, ان کے گرجا گھروں کو آپ کریں, یہ غلط بات ہے. میں آپ کو دوسری بات بتا دوں جی, یہ شروع سے لے کر اسلام جب تھا, مولا حسین آئے جب کربلا میں تھے, آپ کو پتہ ہے مولا کربلا میں 72 جو سپاہی تھے اس میں 2 کرسچن بھی تھے, ان کے نام بھی لکھے ہوئے تختوں پہ, 2 کرسچن. بنا اس چیز کے کہ اماموں نے کے ساتھ بھی کرسچن ہوتے تھے, ہندوز ہوتے تھے, وہ یہ نہیں کہتے تھے, وہ انسانیت کے تھے. وہ کسی ایک مذہب یا فرقے کے نہیں تھے. ہم کو عزت کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر ایک مسلمان کرے تو ساری مسجدیں جلا دو. بھائی فیاض نے کیا, ایک نے کیا, ایک سے حساب لو. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور یقیناً یہ شدید قابل مذمت واقعات ہیں. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات بالکل کرتی ہے, اور اقلیتوں کو ایوان میں پہنچایا گیا. اقلیتوں کے ایوان میں کیا کہ ہمارے پاس 3 بھی منسٹر رہے ہیں. جی بالکل, کوئی اور پارٹی نہیں کرتی ہے. ہماری خواتین کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اقلیتوں کے بھی ہوتے ہیں, 2 3 اپنا منسٹر کیبنٹ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بات تو صرف صوبوں کی نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے وفاق کو بھی اس پر بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے؟ وفاق کی گورنمنٹ ہے, ہم نگراں سیٹ اپ جو ہے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کراچی آئے ہوئے ہیں, اب میرے چلے گئے ہوں گے, ہم اس کو بھی کہیں کہ جڑانا والا واقعہ اور یہ جو خیرپور میں واقعہ ہوا, اس پہ عمل کرنا چاہیے فلفور. بالکل کرنا چاہیے. اچھا ذرا ہم کچھ سندھ حکومت کی جو حالیہ اقدامات رہے اور جو آپ لوگوں کی ساری ایک طرح کی پرفارمنس رہی, تھوڑا اس پہ بات کر لیں. تو
اگر ہم سندھ کی بات کریں، خود آپ نے کہا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ، پھر جو سڑکیں ہیں ان کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے خیر پیپلز پارٹی نے سندھ میں کافی کام کیا، لیکن ابھی بھی گنجائش باقی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، خود آپ کے ان پرسن ذاتی طور پر کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مشورے کیا ہوں گے خود سندھ گورنمنٹ کو اگر دوبارہ بنتی ہے پیپلز پارٹی کی؟ تو دیکھیں 15 سالوں میں کہوں گا کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک کی بات کروں گا. پہلے روڈز نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے روڈز آپ جائیں، روڈز بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز بنی ہوئی ہیں. تھوڑی بہت اور کام کرنا ہے ایجوکیشن سیکٹر پہ. بالکل ایجوکیشن پہ کافی جو ہمارے گاؤں میں دور دور ولیجز بنے ہوئے ہیں، وہاں اسکولوں کی مرمت کی ضرورت ہے، وہاں اسکول سسٹم بننا چاہیے. اور پیپلز پارٹی پہ یہ منشور میں شامل ہے. انشاءاللہ جو کام رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی چیئرمین کی قیادت میں متحد ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے ضرور. اچھا، یہ کیوں الزامات لگتے ہیں سندھ حکومت پر، لگتے رہے پیپلز پارٹی کی، کہ اداروں میں بڑی کرپشن ہوئی، جانے کے بعد بھی وزیر اعلیٰ کے بڑی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، راتوں رات کبھی کسی کا تبادلہ ہو گیا، کبھی کسی کا ہو گیا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں الزامات ہمیشہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت دیکھیں میں کہتا ہوں شروع سے الزامات لگتے رہتے ہیں، یہ کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. الزامات ہمیں پیپلز پارٹی پہ لگتے رہتے ہیں. نہیں تو یہ نوری آباد پاور پلانٹ کرپشن کیا کیس ہے جو اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا گیا؟ آخری دن جب وزیر اعلیٰ کی یہ ختم ہونا تھا سارا ٹینیور، تو یہ کہا گیا کہ ابھی ہم ان کو گرفتار کر کے کیا کریں گے، عدالت نے کہا. تو یہ کیا، اس کی کیا کی؟ دیکھیں نوری آباد پاور پروجیکٹ پہلے 2017 میں یہ شفٹ کیا گیا کہ بھائی نیب کراچی سے پنڈی، یہ ایسا مثال کبھی نہیں ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے کیس تھے، سی ایم تھا ادیتی صاحب، ہمارے آصف صاحب تھے. ایک زیادتی تو یہ ہے کہ کراچی کا کیس ہے وہ آپ اٹھا کے 2017 میں پنڈی لے کے جا رہے ہیں. پنڈی میں کیس چلایا، ظاہر ہے اس کی گواہان چلے. دیکھیں عدالت چلتی ہے گواہان پہ، اپنے اس پہ چلتی ہے جو جمع ہوتے ہیں شواہد وغیرہ. تو جب نہیں تھے تو اس میں دیکھا کچھ بھی نہیں، پھر کراچی شفٹ کر لیا کہ بھائی اس میں ملنا جلا کچھ بھی ایک کام ہوگا. تو پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ ایسے ہی وار کیے جاتے ہیں، اور ہم کورٹوں کا آسرا ہوتا ہے. ہم کیسز سے نہیں ڈرتے ہیں، اور جو جتنے بھی کیس بناتے ہیں ہم کورٹ میں جاتے ہیں، اور عدلیہ پہ ہمارا اعتماد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بوگس کیسز ہوتے ہیں؟ بوگس ہوتے ہیں. کوئی اس میں اگر کوئی ہوتا کچھ تو ہمارے چیئرمین صاحب، اپنا سی ایم صاحب ہر دوسرے تیسرے دن راولپنڈی جاتے تھے. آصف علی زرداری صاحب ہر دوسرے تیسرے دن، ہمارے عدی فریال ہر دوسرے تیسرے دن جاتی تھے. جا کے دیکھا رات کو 12 بجے اس عورت کو ہاسپٹل سے نکال کے اپنا جیل پہنچایا گیا. حالانکہ جیل رولز میں یہ ہوتا ہے کہ 5 بجے کے اندر قیدی لیا جاتا ہے نہ قیدی دیا جاتا ہے. عورت بیچاری کا کیا قصور تھا، اس کو رات کو 12 بجے اٹھا کے کہتے ہو ابھی جیل میں ڈالنا ہے. سو اتنی زیادتیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا، یہ زیادتیاں تحریک انصاف کے دور میں ہوئی، لیکن تحریک انصاف کی کہتی ہوئی نظر آئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیسز تو ہم نے بنائے نہیں، یہ تو مسلم لیگ نون کے دور میں بنے، یہ تو مسلم لیگ نون نے بنائے. اچھا، پیپلز پارٹی نے کبھی بدلے کی سیاست نہیں کی، جو آپ لوگوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اس سے جواب پہ آتا ہوں. لیکن مسلم لیگ نون نے کیسز بھی بنائے، بیانات بھی دیے، اور وہ آپ کے ساتھ اتحاد میں بھی رہی. ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ تو سیاست ہے، دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے ہیں. عمران خان نے امریکہ میں، حریفوں کے لیے بھی نہیں. دیکھیں وہ سیاست ہے. پھر تو آپ چلے جائیں گے، جب بھٹو صاحب ہمارے شہید ہو گئے تو سب سے پہلے وہ ضیاء کا ساتھ دیا تھا اصغر خان نے. پھر وہ اصغر خان بی بی ساتھ MRD میں ساتھ تھا. یہ نہیں ہے چیزیں. سیاست میں بی بی کا یہ تھا اوپین کے دروازے بند نہیں چاہیے. باقی دیکھیں USA میں جا کے عمران خان نے کیا بولا تھا کہ میں ان کی جا کے ایئر کنڈیشن بند کر دوں گا. وہ تو میاں صاحب کے لیے کہا تھا نا؟ نہیں، آصف صاحب کے لیے کہا تھا، ان کے لیے بھی کہا تھا، دونوں نے کے لیے کہا تھا کوئی لائٹیں بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا. آج دیکھیں وقت ہے، بدلتا نہیں ہے. بندے کی اوقات دیکھیں، اب دیکھیں خود کہہ رہا ہے کہ مجھے ایئر کنڈیشن دو. لیکن پیپلز پارٹی تو ہمیشہ، اور خود بلاول بھٹو صاحب بھی اس بات کو کرتے ہیں، ہم کسی سے بدلے کی سیاست نہیں کرتے ہیں. یہ بی بھی نہیں کرتی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا نا. ہمارے ساتھ تو کہتا ہوں نا، ہمارے ساتھ اذیتیں دیتے رہتے ہیں، پر ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. آصف صاحب ہے، ابھی تک دیکھا ہے اس کی کیا کرتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. ہماری پالیسی یہی ہے. نہیں، آپ کی پالیسی تو یہ ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کے دور حکومت میں یہ بیانات بھی دیے گئے، جیلوں میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو رکھا گیا، تو وہ کیسز تو PTI کہتی رہی ہم نے نہیں بنائے، وہ تو مسلم لیگ نون نے بنائے. تو PTI والے زور کیوں دیتے تھے کیسوں پہ؟ یہ آپ کو لگتا نہیں کہ انہوں نے استعمال کیا ان چیزوں کو؟ نہیں، وہ خود بڑا میرے خیال میں سول ڈکٹیٹر تھا عمران خان. آج مقافات عمل اندر ہے، اس نے کیا ہے سارا. کیسز بھلی نون لیگ والوں نے بنائے، زبردست اس نے کی نا.
ویسے اب آپ آگے سیاست کا کیا مستقبل ہے؟ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں سندھ میں، آ رہی ہیں تبدیلیاں؟ سندھ میں تبدیلی آ رہی ہے، پنجاب میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ میں بلال صاحب کو وزیر اعظم نظر دے، ہماری یہ سادہ اکثریت سے انشاءاللہ آ جائے گا، سادہ اکثریت دیکھ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور یہ پنجاب میں کیسے ہوگا؟ میریکل ہوگا انشاءاللہ دیکھیں، جب چیئرمین صاحب نکلے گا اپنا الیکشن کیمپین میں نکلے گا انشاءاللہ، ہم ریلی جو نکالی تھی کراچی سے لے کے اسلام آباد تک، ہم نے لوگوں کا بڑا جوش و خروش نکلا تھا۔ انشاءاللہ پنجاب میں ہم امید ہے ہمیں ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول ہوگا۔ اچھا، ریپڈ فائر کھیلا آپ نے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے یہ کیسا راؤنڈ ہوتا ہے، کیسے سوال ہوتے ہیں؟ کیا نہیں پتا؟ آج ہم فیاض صاحب سے ریپڈ فائر کھیل رہے ہیں، جو ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریپڈلی آپ سوال پوچھتے ہیں جلدی، اور آپ کو جلدی جواب دینا ہوگا، چھوٹا جواب دینا ہوگا، آپ بڑے جواب نہیں دے سکتے۔ جی تیار ہیں آپ؟ جی بتائیں۔ اچھا یہ بتائیے، 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، بلاول بھٹو زرداری یا میاں نواز شریف، وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہمارے بلاول بھٹو صاحب۔ اچھا، اگر ایک اور آپشن ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہاں پر ہیں بختیار بھٹو اور یہاں پر ہے مریم نواز، تو بہتر سیاستدان کون ہے؟ بی بی بختیار بہتر سیاستدان۔ جی۔ اور ہم مریم نواز کو سیاستدان اچھا نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ابھی کام کرنے کی؟ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کمی ہے ان کے اندر؟ بس ان کو ابھی کرنی ہے، صرف پنجاب نہیں ہے، اب ہماری طرح جیسے چیئرمین ہر صوبے میں جاتا ہے، ان کو چاروں صوبے میں جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سندھ میں بھی آ کے الیکشن کیمپین کرنا چاہیے؟ ہر سیاسی کا حق ہے، سیاستدان کا حق ہے، میں جا کے کے پی میں کھڑا ہو جاؤں، ایز اے پاکستانی میرا حق ہے، صرف پروپوزر سیکنڈر وہاں کے ہونا چاہیے بس۔ اچھا، کیونکہ آپ دونوں ادوار میں رہے، منسٹر رہے، تو 2 آپشنز ہیں، قائم علی شاہ یا مراد علی شاہ؟ صحیح، مراد علی شاہ۔ صحیح، قائم علی شاہ سینئر ہے، ہماری عزت کرتے ہیں۔ نہیں، ایک جواب ہوگا، ابھی آپ نے پھنس گیا، آپ دیکھیں زیادہ اچھا میرے لیے دونوں محترم ہیں، وہ سینئر ہیں، وہ جونیئر ہیں۔ ایک جواب تو دینا پڑے گا نا۔ نہیں، کام کے حساب سے مراد علی شاہ۔ اچھا، اور قائم علی شاہ صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ وہ ہمارے بڑے تھے، بزرگ سیاستدان، اور اس میں وہ برداشت کا مادہ بہت تھا، کام بھی اس نے اچھے کیے ہیں، برداشت کا مادہ تھا، میں اس کے لیے کہوں گا ہمارے سینئر ہیں، مجھ سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی جو بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، پھر بے نظیر بھٹو شہید، اور آج آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، کیا تبدیلی دیکھی آپ نے؟ جنریشن کا سفر تھا نا آپ کا۔ وقت کے حساب سے تبدیلی آتی رہتی ہے، اچھی آئی ہے بری؟ نہیں، اچھی آئی ہے، اچھی آئی ہے، ڈے بائی ڈے۔ اگر یہ دور جو چل رہا ہے اس میں ہم چیئرمین صاحب کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کل پرسوں میٹنگ تھی۔ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ویسی نہیں رہی جیسے بھٹو کے دور میں تھی۔ بس وہ کوئی کہتا ہوگا، باقی تو سب کہتے ہیں کہ کیونکہ روزگار پیپل پارٹی دیتی ہے، عوام کے مسائل، آپ ایم پی ایم این اے پہ تنقید کر سکتے ہیں، دوسرے پہ تو نہیں کر سکتے ہیں نا، دوسری پارٹی۔ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ میں لائر ہوتا۔ اچھا، میں وکیل بھی۔ تو آپ نے پڑھا؟ جی وکیل۔ آپ وکیل ہیں؟ آپ کیسے وکیل ہوتے؟ میں آپ پریکٹس نہیں کر سکا، سیاست میں آ گیا تو پریکٹس نہیں کرتا، پھر ڈگری ہے ہائی کورٹ کی۔ اچھا، زبردست، پھر تو آپ کو کرنی چاہیے۔ نہیں کر، آج کل تو وکیلوں کی مانگ ہے ویسے بھی۔ بس وہ سیاست میں جو آ گیا تو پریکٹس نہیں کر سکا۔ اچھا، عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ میرے خیال میں باہر چلا جائے گا۔ باہر چلے جائیں گے؟ جی ان کو آفرز ہیں؟ آفرز ہوگی، ظاہر ہے۔ نہیں، ویسے آپ کو اطلاع ہے جو اس نے کام کیا ہے؟ مجھے اطلاع نہیں ہے جو انہوں نے۔ میں باہر جانا چاہیے ویسے، سیاسی ورکر کہتا ہوں کہ اس کا مستقبل نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ بس پی ٹی آئی مائنس عمران خان، کچھ نہیں ہے، جیسے ایم کیو ایم مائنس الطاف حسین، جیسے مائنس الطاف حسین۔ تو یہ مگر ابھی بھی ایم کیو ایم ہے اور آپ کے اتحادی بھی رہی۔ نہیں تو ہے تو پی ٹی آئی چلتی رہے گی نا، مائنس عمران خان۔ کبھی پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھو وقت ہے، وہ تو چل سکتا ہے۔ آپ نے کہا سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے۔ سیاست میں سب کچھ چل سکتا ہے، میں نے کہا مائنس پی ٹی آئی چلتی رہے گی، مائنس عمران خان، مائنس عمران خان پی ٹی آئی چلتی رہے گی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے، کل کولیشن ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، استحکام پاکستان مائنس عمران خان، دیکھیں مائنس عمران خان ہو سکتا ہے کولیشن، سیاست دے رہا بند نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک جواب ایک اس میں دیجیے گا، جی بلاول بھٹو اگر وزیر اعظم بنیں گے، سب سے بڑی ملک میں تبدیلی کیا آئے گی؟ وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ ہمارے منشور میں بھی ہوگا کہ بھائی غریب سے امیر تک ایک ہی لیول ہو اور سب کی عزت ہونی چاہیے، اور ہمیں لگے کہ بھائی ہمارا پاکستان اب ترقی کرے گا۔ ترقی کرنے میں مثال پہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ جو ہمارے الزامات 139 نمبر پہ ہمارا یہ کرپشن یہ ختم کرنی ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے جو 189 نمبر پہ۔ کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس طرح کرپشن ہو سکتی ہے کہ ڈنڈا اٹھانا چاہیے، اور چیئرمین صاحب ہمیں امید ہے کہ اٹھائیں گے۔ لیکن کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک چلتی ہے، اوپر کے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے جو کرپشن کرتے ہیں۔ سزا میرے خیال سب کو نہیں چاہیے، ہاں، جو کرے وہ بھرے۔ کوئی اچھا آپ کو لگتا ہے سیاستدان کرپشن کرتے ہیں؟
सियासतदान नहीं करते, मैंने तो नहीं करते, नहीं, जो करप्शन के केसेस सबसे ज्यादा उन्हीं पर बनते हैं। देखिए मैंने वो बैंक वो चले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में क्या होता है वहाँ एविडेंस वो बनते नहीं है ना, तो एविडेंस के बगैर केस क्या होता है, मैं किसी को वैसे आपको लगता है कि हमारे मुल्क की अदालतें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं? इदारे इंशाल्लाह सही बेहतर हो जाएंगे, और बेहतर काम हो भी जाएंगे, करेंगे। गुंजाइश है अभी। गुंजाइश है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कौन से ऐसा सियासतदान जिसे सियासतदान नहीं होना चाहिए था? इमरान खान को नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, वो क्रिकेट के सियासतदान होता ही नहीं ना, तो वो उसमें तो बड़े सियासतदान- मकबूल हैं लोगों में। मकबूल है तो उसको लाया गया ना, अच्छा, उसको लाया गया। हमें प्राइम मिनिस्टर जब बना था तो पहली हमारे चेयरमैन साहब ने ये स्पीच की थी कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको समझ ही नहीं आया, तालियां बजाई उन्होंने। और अब ऐसा नहीं होगा, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अवाम की ताकत से आएगा। अब जो भी आएगा। हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है हमारे चेयरमैन साहब आएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको पता है कि गरीब इलेक्शन गुरबत क्या कब हो रहे है। हैं फयाज साहब? इलेक्शन कब हो रहे हैं? 90 डेज का इलेक्शन कमीशन है, कब हो रहे हैं? वैसे कब हो रहे हैं? मेरे ख्याल में 90 डेज में होना चाहिए। आपके ख्याल में तो होने चाहिए, लेकिन आपको नजर कब आ रहे हैं? देखिए जो कानून है, आइन कहता है उसमें 90 डेज में है, और अगर और नहीं हमारी होते पीपल तो? पार्टी ने कोशिश कर रही है कि 90 डेज में होनी चाहिए। और अगर नहीं हुए तो? नहीं हो तो हमारी लीडरशिप बैठ के वो मीटिंग करेगी, जो उनका लाइला अमल होगा वही हम उसको फॉलो करेंगे। और एहतजाज भी हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से? वो चेयरमैन और हमारी जो कोर कमेटी है वही होगा, तो हम उसके साथ। सदर मुमलिकत को इस्तीफा देना चाहिए। जो ट्वीट किया है इसने तो उसमें वो गलत है, ये इस पे क्या वो खेल गए हैं? अभी 15 दिन है, क्या खेल रहा है, उसको जाना है, वो हीरो बन के जाना चाहता है। अच्छा जाना ठहर गए। हाँ उसका डर जाना ठहर गया, उसने ट्वीट गलत किया है। चले इसी आपके इस पॉइंट के साथ आपका थैंक यू सो मच कि आप आए, बड़ा अच्छी आपसे गपशप रही। और इसके साथ ही हमारा ये जो आज का और आप था ये भी अब वाइंड अप होता है, और आप मुझे भी इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।